एक साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना। नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा बना हुआ है। ये निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं है, एहतिसाब का निज़ाम नहीं है, इंतकाम का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का निज़ाम है। नया निज़ाम जिसमें कॉन्फिडेंस हो, लेजिटिमेसी हो, जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे, जिसमें हर पाकिस्तानी एक ही कानून लागू हो, चाहे वो सिविलियन हो या वर्दी में हो या जज हो। They have to be held accountable. If they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज शाहराए दस्तूर पे एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि काफ़ी गहमा गहमी हुई, नारे लगे, लाठियाँ चलीं, एक माहौल बना और ये माहौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वहाँ पे पहुँचे जो कि सॉलिडरिटी शो कर रहे थे अपने रहनुमाओं के साथ, जरदारी साहब के साथ और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, जिनको कि आज नैब के सामने 3 केसेस के साथ पेश होना था। 3 केसेस के लिए उनको सवालों के जवाब देने थे। तकरीबन 40 से 55 के करीब सवालात थे जो कि दोनों के सामने रखे गए। अलग अलग कमरों में उनको बिठाया गया और उनसे तफ्तीश की गई कि जो जाली अकाउंट्स का मामला था उसके हवाले से, पाकलेन जो एक प्रॉपर्टी है उसके हवाले से भी उनसे पूछताछ की गई। आज सुबह जाहिर है कि कंबाइंड इन्वेस्टिगेटिव ये टीम थी और इनके सामने उनको पेश किया गया। तहरीरी सवालनामे में 3 मुकदमात थे और दोनों को 10 दिनों की मोहलत भी दी गई है कि वो इनके हवाले से जवाब दें। जराए के मुताबिक जो डीजी नैब हैं जनाब इरफान मंगी साहब, वो तफ्तीशी टीम के निगरान हैं। याद रहे कि ये गुज़िश्ता जो JIT थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह की, उनके खिलाफ भी यही निगरान थे, यानी उसमें तफ्तीशकार थे और ये इस दौरान कमरे के दौरान में भी आते जाते रहे जो कि उस वक्त दोनों बाप बेटा साथ साथ कमरों के अंदर मौजूद थे। इसी तरह से दोनों की आज वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से JIT ने नवाज शरीफ के केस के अंदर उनकी साहबजादी, उनके साहबजादों और ख़ुद उनकी भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी और एक तस्वीर भी लीक हुई थी कुछ अरसे के बाद। इसके साथ साथ इन दोनों के 10 मेंबरान ने, जरदारी साहब के तकरीबन 11 थे जिन्होंने तफ्तीश की और उनसे सवालात पूछे तकरीबन 2 घंटे तक, जबकि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि उनसे 5 मिनट जो है वो सिर्फ तफ्तीश की गई और उन्होंने बड़े एतमाद से जवाब भी दिए। ज़राए ये भी कहते हैं कि बिलावल ने कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी किए हैं नैब की टीम से, जो कि नैब की टीम ने उनको उस पे एक मुतमईन करने के लिए जवाब भी दिए हैं। इसी तरह से नैब ने यह दावा किया है कि CDA ने गैर कानूनी तौर पर जो महकमा जंगलात की ज़मीन थी पाकलेन कंपनी को मुंतकिल की थी और जरदारी साहब का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने 31 जुलाई 1989 को ये ज़मीन खरीदी थी और ये वो कंपनी है जिससे कि 2008 में ही वो ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे। नैब ने बाद में एक एलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2 घंटे जरदारी साहब से और तकरीबन 3 मुकदमात में बिलावल भुट्टो साहब से भी सवालात पूछे और आज दिए गए जो सवालात और जवाबात हैं उनका कानून के मुताबिक जायज़ा भी नैब लेगा। जो इसके बाद यानी जो भी उनके सामने पेश किया है, जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो सवालात के जवाबात हुए हैं, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया दोनों को दोबारा बुलाया जाना है या नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि वो महज 1 बरस के थे जब ये कंपनी बनी थी और वो शेयर होल्डर बने थे। जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो इसके सरबराह ही नहीं रहे थे, यानी हट गए थे 2008 में। असल मामला है क्या, ये इल्ज़ामात है या नैब के पास सबूत भी इसके मौजूद हैं या सिर्फ जो कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मीडिया ट्रायल पहले होगा और उसके बाद जो है कि इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएंगे। जिस तरह से पहले नैब के मुकदमात जरदारी साहब पे थे, 11 साल सज़ा भुगती लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। PMLN भी इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए। इंपॉर्टेंट बातें आज बिलावल साहब ने की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐसे लगता है कि एक तहरीक की सूरत ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे आएगी। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इसको एक तहरीक बना सकती है नैब के खिलाफ। सवाल ये है कि वो जो मुतालबे कर रहे हैं कलदम तंजीमों से मुतालिक वज़रा के, क्या वाकई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या ये वाकई मौनदाना रवैया उनके खिलाफ है जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि ये एक 5 टांगों में ये पार्टी आई थी सवार होकर एहतजाज करने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि ये करप्शन जो है उसकी एपिसोड 2 जारी हो
ہو گئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے آج بات بھی کی ہے. مستقبل کیا ہوگا؟ ایک سیاسی خلا کو پور کرنے کے لیے بلاول بھٹو کیا ایک مؤثر قیادت کے طور پہ سامنے ابھریں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں. اور کیا وہ بری الذمہ بھی ہو جائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان ہیں, بہت بہت شکریہ. رکن قومی اسمبلی بھی ہیں ملک احمد خان صاحب جو کہ رکن صوبائی اسمبلی پنجاب بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ جناب شہزاد انور بھٹی صاحب جو کہ فارمر ڈی جی نیب راولپنڈی رہے ہیں. سر شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میاں محمود الرشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ پنجاب میں سینئر پارلیمانی رہنما بھی ہیں, سینئر وزیر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے پاس آتی ہوں کہ آج جو کچھ ہوا, ایک تو اشارہ دستور کے اوپر پولیس کہتی ہے کہ جی ان کو مارا پیٹا گیا ہے, آپ کہتے ہیں آپ کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں. صورتحال کیا ہے؟ جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پولیس نے بھی تشدد کیا ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں میں اپنی اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود کل دیر سے پتہ چلا ہے کہ نیب کو نوٹس آیا ہے چیئرمین کا اور وہ اپیئر ہو رہے ہیں, اور کارکنوں کو بھی بعد میں بہت لیٹ علم ہوا. تو جو بھی آئے ہیں اپنے لیول پر آئے ہیں, انڈیویجولز آئے ہیں, پارٹی کارکن آئے ہیں, یہ اپنی محبت میں آئے ہیں اور ایک اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. جن سے میں ملی یہ سارے آفس بیررز تھے. ابھی تو یہ کارکن جیسے میسز ہوتے ہیں وہ نہیں تھے, محض کارکن تھے, اور وہ صرف ایک سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے آئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ٹرینڈ ہے. ہم نے بہت پیسفلی موومنٹس لیڈ کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف, جنرل مشرف کے خلاف, جنرل ایوب کے خلاف. تو یہ بہت بڑی پارٹی کی ایک میموری ہے, ایک ہسٹری ہے کہ پیسفلی جیل بھی ہم نے بھرے, کوڑے بھی کھائے, اڈیالہ جیل ہو اور کون کون سے جیلوں کے نام ہو, اور پارٹی نے شہادتیں بھی تھیں, لیڈرشپ نے بھی, کارکنوں نے بھی. تو یہ کہنا کہ کوئی یہاں تو پیسفلی ہم لوگ وہاں پہنچے تھے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا, اور دیکھیں وہ ایک ویژول اگر انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا, دیکھیں آپ نے شاید اگر وہ ویژول چل رہا ہے تو ایک ہمارے کارکن ہیں پی وائی او کے پریزیڈنٹ, ان کا پورا پیر چتھڑا دیا ہے پولیس گردی نے. پھر ہماری خاتون ہیں نرگس, فارمر ایم پی اے بھی ہیں, نرگس فیض ملک, وہ بے ہوش ہو گئیں, ان کو کافی مار پٹائی ہوئی. اور سب سے گروس جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اپارٹ فرام جنرلی کارکن, آپ دیکھ رہے ہیں ساری فوٹیجز ہیں, اخنزادہ چٹان جو فارمر ایم این اے ہیں. تو پولیس کو اتنا انہوں نے ہائی ہینڈڈ چھوڑ دیا کہ پولیس نے تشدد کیا. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں ایک تھانے پہ ڈھونڈنے گئی ہوں اپنے ورکرز. ایک جگہ جاتے ہیں تو پتہ چلا وہاں سے تھانے سے وہ ورکرز اٹھا کر دوسرے تھانے میں لے جاتے ہیں, دوسرے تھانے میں جاتے ہیں, وہاں سے اٹھا کر تیسرے. یہ کس قسم کا بیہیویئر ہے؟ تو آپ یہ تو دہشت پھیلانی. اور آئرونکلی یہ وہ جماعت اس وقت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کی طرف سے یہ ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے جنہوں نے کیپٹل کو 200 دن ہوسٹیج رکھا, وہاں پولیس کو مارا, صاحب سے پوچھیں گے, پولیس کو پیٹا, قانون کو تو کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. پی ٹی وی پر ڈنڈے برسائے, ہمارے نیشنل انسٹالیشنز کو انہوں نے نقصان پہنچایا, پارلیمنٹ کے اوپر وہ آ کے بالکل بیٹھے رہے, سپریم کورٹ کی بے حرمتی کی, وہاں کپڑے ٹانگ کر, وہ مطلب کس قسم پورا جنگلی پن انہوں نے کیا. اس کا تو مطلب یہ کہ ملک صاحب یہ ہمیں درس دے رہے ہیں وہ اس جماعت کو who has made it possible جو بویا گیا وہ کاٹا جا رہا ہے, اور نہ وہ اچھا تھا نہ یہ اچھا ہے. نہیں دیکھیں وہ بھی اچھا نہیں تھا, یہ بھی اچھا نہیں ہے اگر اس طرح کچھ ہوا ہے. یہ پارٹی کارکن جمع ہوئے ہیں اور پولیس نے اوور ریئیکٹ کیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ میں میاں صاحب سے پوچھوں گی کیوں اوور ریئیکٹ کیا, لیکن ملک صاحب آج پیپلز پارٹی کا شو کیسا تھا آپ کے نزدیک, اور کیا یہ شو دیکھنے کے بعد پی ایم ایل این نے کچھ سیکھا ہے؟ ہم انسٹیگیٹ نہیں کر رہے, ہم سوال پوچھ رہے ہیں. ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے اس کو خود ہی اس کا کر لیا کہ انسٹیگیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ بڑا فطری رد عمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی کے کارکنان کا یہ جو رد عمل تھا یہ بڑا فطری ہے. اس میں کوئی مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی بڑی مینجڈ کیمپین کے نتیجے میں ہوا ہے. جب زیادتی حد سے بڑھے گی تو نتیجتاً یہی ہوگا. اور آج اگر جو میرے جیسے ڈو ہیں وہ بھی پریشان ہیں, وہ بھی چیخ پڑیں گے کل کو, کتنا ظلم یہ اور کریں گے, کتنی زیادتی اور کریں گے.
مطلب ایک تو معاملہ ہے کہ جب یہ خود کریں احتجاج تو ان کو ہر قسم کی سہولت ملنی چاہیے، اور پھر ان کے کلیمز گورنمنٹ کے یہ ہوں کہ یہ کہیں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھائی احتجاج کرنا ہو میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، تو یہ کھانا دیا، یہ تو آج ایک ہلکا سا بالکل چند میرا خیال 1000 بھی لوگ، 1000-2000 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ، میں نے خود دیکھی وہ ویژولز، مجھے نظر ظاہر ہے اتنا بڑا شو نہیں تھا مگر کافی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا برداشت نہیں ہے، اتنا ٹالریٹ نہیں ہوا، اور بات بڑی جائز تھی ان کی، دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، نفیسہ شاہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، بات یہ کہ یہ میڈیا ٹرائل ہوگا، ایک موقف یہ ہے نا، تو میڈیا ٹرائل مجھے آپ بتائیں، اپنے حافظے میں دیکھیں کہ کہاں کب ہوتا تھا کہ آئی اوز انویسٹیگیشنز کی پریس ریلیزز دیتے تھے، تو what else is an evidence for this media trial? It is happening. So this is NAB's conduct. IOs sit on their investigations, they don't speak. وہ اپنی تفتیش کے ذریعے ضمنیوں میں لکھ کر بولتے ہیں. لیکن جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں تو نیب کیا کرے؟ وہ بھی تو جواب دے گی، کسی نہ، وہ تو ایک ادارہ ہے، سیاسی جماعت تو نہیں ہے. ایسا درست ہے، ایسا درست ہے. ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کے معاملے میں، شہباز صاحب کے معاملے میں ڈی جی نیب ٹی وی پر آ کے بیٹھے، ابھی بھائی صاحب بیٹھے ہیں، بتائیں گے کبھی ایسا ہوتا تھا؟ اور اگر آ کر بیٹھے تو کس چیز پر بیٹھے؟ اچھا، اگر آج پیپلز پارٹی کا یہ مدعا ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن پہ بڑی ویلڈ، میں نے آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر، 7500 سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ایک لٹنی آف کیسز ہوگی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، اور جو کورٹ کریشن انسٹیٹیوٹ کی اور اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے ہی نہیں، تو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشنز کی کورٹس یہ کہتی ہیں کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے بغیر آپ ججمنٹ کا جے نہیں ڈال سکتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے اسی جگہ پہ، یعنی اگر کراچی کا کیس ہے تو کراچی کے اندر ہی ہونا چاہیے، سننا چاہیے. یہ کرنل صاحب سے میں اس کا جواب لیتی ہوں. کرنل صاحب، یہ کیوں یہ سوال اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب منی لانڈرنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ بن گیا، ایک اداروں کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، اور خاص کر کے یہ کہ جس جگہ کا کیس ہے وہاں پہ کیوں نہیں سنا گیا، وجہ کیا ہے؟ 3 سوال آپ نے کر دیے. پہلے میں لیتا ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ. کیا پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کر رہی ہے؟ ہم لے جاتے ہیں فوراً نیب کو اس مشرف دور کے دوران کہ جی شاید اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی. میں اس کی وجہ سے کافی جگہوں پہ کلیئرنس کر چکا ہوں، کلیریفیکیشن اس کو میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، اگر یہ صاحب باہر بیٹھ کے ایک فائل تیار کرتے ہیں اور فائل تیار کر کے آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں کہ جناب یہ فائل میں نے تیار کی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا میں نیب کو بھیجوں. اب نیب کو تو نہیں پتا کہ کسی صاحب نے باہر فائل تیار کی ہے اور آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. نیب کو نہیں پتا. میں 15 سال نیب میں رہا ہوں، مجھے تو کسی چیئرمین نے نہیں کہا کہ فلاں کا کیس بند کر دو یا فلاں پہ کیس بنا دو. میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی. نیب کا سسٹم ایسا ہے. آپ کو نہیں کہا، مگر ابھی جو ہوا ہے راجہ قمرالاسلام کی تو مثال آپ کے سامنے ہے. قمر زمان صاحب کی بات کر نہیں، قمرالاسلام جو راجہ قمرالاسلام پی ایم ایل این کے 30 دن پہلے وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی ان کو جو ضمانت ملی ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی ان کی ضمانت. اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ کوئی کیس ہی نہیں، انہوں نے ٹھیکہ بالکل ٹھیک دیا تھا صاف پانی کے اسکینڈل کے اندر. مجھے بتائیں وہ 8 مہینے کہاں سے لے کے آئے؟ اس پہ اگر ہم نہ ڈسکس کریں، سپریم کورٹ کی رولنگ اس کے اوپر موجود ہے کہ جب آپ ضمانت دیں گے تو میرٹ آف دی کیس کو ڈسکس نہ کریں. یہ سپریم کورٹ نے رولنگ دی ہوئی، اس کے باوجود ہمارے ہائی کورٹس نے میرٹ آف دی کیس کو ڈسکس کر دیا جبکہ وہ ضمانت دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خلا موجود ہے. دیکھیں، یہ تو جب کیس اصل ڈسکس ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایویڈنس تھی یا نہیں تھی. ابھی تو ایویڈنس کیس تو چلا ہی نہیں ہے. کیس چلے گا جب فرد جرم عائد ہوگی، لوگوں کے ریفرنس فائل ہوں گے. آپ پہلے جب آپ اس کی ضمانت کر دیں گے تو یہ بات تو. اب آتے ہیں اس طرح کے کراچی کیوں ٹرانسفر کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں ایک شکایت لگائی کہ جی ہمیں ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا نام بھی اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر آ گیا. تو اب ہوا یہ کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جبکہ لاء کے اندر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کی 16A یہ کہتی ہے کہ ود ان پرومس بھی اگر نیب چینج کرنا چاہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو ہائی کورٹ کی اجازت سے کرے گی، اور اگر پرومس ٹو پرومس چینج کرنا ہے تو سپریم کورٹ کی اجازت سے کرے گی. یہاں سپریم نے خود کہہ دیا ان کو کہ آپ اس کو ٹرانسفر کر لیں. اب چیز یہ تھی کہ ایویڈنس کلیکشن میں اگر ڈیفیکلٹی آنے کا ڈر تھا. اب ابھی بھی تو گورنمنٹ وہاں پہ ہے پیپلز پارٹی کی، کیسے کریں گے؟ دیکھیے چیزیں ہیں ڈاکومنٹری. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آج آپ کا میڈیا سارا چلا رہا تھا کہ آگ لگ گئی وہاں، ٹھیک ہے جی.
اور وہ بڑی بات یہ بھی بڑی میں نے ایک میڈیا پہ سنی کہ بڑی چلاک آگ تھی. تو یہ آگ کا بہت دور چل رہا ہے, پہلے بھی چلا, بڑی جگہوں پہ چلا, اور یہ بھی باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں. نیب نے ایویڈنس کلیکشن کرنی ہے, اس کی ڈیفیکلٹی ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن وہاں اس کو یہ تھا کہ انفلوئنس ہونے کا ڈر تھا, پولیٹیکل انفلوئنس. اچھا, اس کے جواب میں نفیسہ شاہ صاحبہ سے لوں گی جس کے لیے, لیکن میاں صاحب آپ کی طرف اس لیے دیر سے آئی ہوں کیونکہ نیب کے معاملات زیادہ ہیں. آپ کے معاملات آج ہوئے سامنے آئے. جو نفیسہ نے کہا کہ ایک جمہوری حکومت ہے, جمہوریت احتجاج کا حق دیتی ہے, احتجاج کا حق کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ گئے, مٹھی بھر تھے آپ کے نزدیک, 5 تانگوں میں تھے, ان کو مارنے کی ضرورت پیش کیوں آئی سر؟ دیکھیں آسما, یہ بالکل غلط بیانی ہو رہی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اور پولیس کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں گے اور ان کی پٹائی شروع کر دیں گے, یہاں پہ 3-4 ویڈیوز چل رہے ہیں جو جس میں دکھایا گیا کس طرح سر پھوڑے گئے ہیں. دیکھیں پولیس والوں کو زخمی کیا گیا ہے, ان کے سر پھوڑے گئے ہیں, ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے. یہ جو مصطفیٰ نواز ہے وہ دھرنے کی تصویریں نہیں ہیں, یہ آج کی تصویریں ہیں. مجھے ایک تصویر دکھا دیں. میری بات سنیں, میں یہ جو آپ نے چلائی ہے اس کی بات نہیں کر رہا, جو پورے میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں ذرا. تو یہ جو جتھے بن کے آپ آئیں گے اور پولیس والوں کو پیٹیں گے, پی ٹی وی پہ حملہ پیپلز پارٹی نے کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہم نے کیا. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. میں نے آپ کی بات میں آپ کو نفیسہ انٹرپٹ نہیں کیا, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, اپنی ٹرن پہ آپ بات کر لیجئے جو بھی آپ نے بات کرنی ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قطعی طور پر اگر انہیں روکنا ہوتا تو وہاں اکٹھا ہی نہ ہونے دیتے. ہم وہاں پہ ایک چڑی نہیں پھڑک سکتی تھی اگر ہم وہاں پہ یہ ارینج کرتے. وہاں پہ لوگوں کو آنے دیا گیا کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, وہ احتجاج کرے, احتجاج پرامن ہوتا ہے, پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ آ کے پولیس کے اوپر چڑھ دوڑیں اور ان کی مار پیٹ شروع کر دیں اور وہاں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیں تو پولیس کیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ میں سب نادرا چوک پہ ان کو روکا گیا تھا جو کہ نیب چوک سے, سائٹ جو کچھ ہوا. سر میں سوال پوچھ لیتی ہوں میاں صاحب, ان کو روکا گیا نادرا چوک پہ, آپ نے دیکھا ہوگا دھرنوں پہ تو آپ آتے رہتے تھے. نیب اس سے کافی فاصلے کے اوپر ہے, اگر ان کو وہاں جانے دیا جاتا, وہ نیب کے باہر تو بعد میں پہنچ ہی گئے اس کے بعد بھی, تو پھر مطلب یہ بدمزگی نہ ہوتی, یہ سین کریٹ نہ ہوتا. انفارچونیٹلی تو نیب کے باہر جا کے وہ سارے نیب کے بلڈنگ کو آگ لگا دیتے تو پھر ٹھیک تھا. یہ تو وہاں پر جو بھی لوگ تھے وہ لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار تھے وہ انہوں نے بیسٹ سمجھا ہوگا کہ انہیں 1.5 فرلانگ دور ہم روک دیتے ہیں, یہاں یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نیب کورٹ کے اندر جا کے انہوں نے احتجاج کرنا تھا یا سپریم کورٹ کے اندر جا کے کوئی احتجاج کرتا ہے. سر 2014 میں, سر 2014 آپ کو بار بار یاد دلایا جائے گا میاں صاحب, میں یاد دلاتی 2014 بار بار یاد دلایا جائے گا مجھے. سر آسما جو آپ کہہ رہی ہیں نا گرما گرمی ہوئی, بڑا شو بنا, اور نون لیگ والوں تم کب شو بناؤ گے, وہ میں آپ کی مجبوری بھی سمجھ رہا ہوں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی ایک مردہ گھوڑا ہے, اس میں اس طرح سے جان نہیں پڑ سکتی. یہ کس طرح سے ہیرو شپ بننے آ رہے ہیں, اربوں خربوں روپے ڈکار کے پوری قوم کے سامنے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اور یہ چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. یہ بھٹو کے جانشین اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ اس بڑا نام تھا بھٹو اور اس کا بڑا کام بھی تھا. اچھا چلے, ہماری تو مجبوری ہو گئی سر, ہماری تو 200 دن مجبوری رہی. کر لیں, اس سے مردہ گھوڑے میں جان نہیں پڑنے والی. میاں صاحب میں بریک لے لوں, ہماری تو ٹی وی کی تو مجبوری 2 مہینے جو ہے ہم نے 2 نہیں بلکہ 200 دن مجبوری رکھی تھی, اور ہم امید کے ساتھ رکھتے ہیں مجبوری. لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد نفیسہ سے ضرور بات کریں گے, اور قانون کو کہیں بھی ہاتھ میں نہیں لیا جانا چاہیے. یہ مقدمات قوانین کے مقدمات ہیں, قانون کے مطابق پیپلز پارٹی کیا جواب دے سکتی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ, جو میاں صاحب بات کر رہے تھے, ضروری تو نہیں کہ اگر کچھ غلط ہوا ہو تو آپ کی جماعت بھی وہی غلط کرے یا اس طرح کی, مجھے تو لگتا ہے ایسے کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگی 2014 کے دھرنے کی, کیا پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں یہ خود کٹ پتلی ہیں, یہ اپنے بس میں نہیں ہیں, ان کا اپنا مقدر بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو میں یاد دلاؤں 2014 ہم ان کو بھولنے نہیں دیں گے.
ایک میموری. مجھے تو افسوس ہے کہ یہ میڈیا کیوں نہیں چلا رہی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک ڈائیلاگ آپ لے لیں, سول نافرمانی سے لے کر جی بل نہیں دو, بجلی کے بل نہیں دو, گیس کے بل نہیں دو. آج انہوں نے 143% ریز کیا ہے. آج اگر ہم کہیں کہ ہمارے جیالے نہیں گیس کا اور بجلی کا بل دیں گے, کہاں پہنچے گا ان کا خسارہ. پھر اس کے بعد عارف الوی کی فوٹیجز دیکھ لیں, صدر ہے اس وقت ملک کے. ہی واز فاؤنڈ آن دا اسٹریٹس آف کراچی, کوئی ٹریفک نہیں چلے گی, لیکن وہ دھرنا تو دیکھیں نا, وہ تو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف دھرنا تھا نا, وہ تو یہ تو نیب کی انویسٹیگیشن نہیں, یہ دیز آر their leaders, top notch leaders. عارف الوی صاحب کی ریکارڈنگ آپ ابھی چلائیں نا, کہ انہوں نے جی بس جی کاروائی ڈال دی ہے جی وہاں. پی ٹی وی پر کون حملہ, دشمن حملہ کرے گا نا, خدا نہ خواستہ اگر انڈیا کو بری نظر ہو تو دیز آر آر نیشنل انسٹالیشن. لیکن پی ٹی وی پر حملہ صحیح ہے, یہ کیسے بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے پولیس کو ایک پولیس والے کو ساری مارا پیٹا. میاں صاحب ہم نے جواب دے دیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ون سائیڈڈ اوپینین آپ کو لگے, آپ اس کا ضرور جواب دیں. میاں صاحب آپ جواب دیں, پھر میں ملک صاحب کے پاس آتی ہوں. امپائر کی انگلی سے اٹھتی ہے. ٹھیک, اچھا یہ غلط, یہ سخت بات ہے. اچھا جی میاں صاحب کمپیریزن کریں اس بات سے, جی میاں صاحب, عمران خان کے لفظ نہیں ہے, امپائر کی انگلی کی کس نے بات کی, کبھی نہ ہوتا اگر ان کے لوگ اپنے حد سے تجاوز نہ کرتے. اچھا کہتے ہیں 5 ٹانگوں میں ہم لوگ فٹ آتے ہیں. 5 ٹانگیں, اچھا میری باری ہے, I have not finished and I didn't interrupt you. کہتے ہیں 5 ٹانگوں میں فٹ ہوتے ہیں, 5 ٹانگوں فٹ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. ان 5 ٹانگوں والے ورکروں کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے, ابھی سبت بخاری صاحب کا ہے, نہیں بخاری صاحب جو ہے 40 لوگ گرفتار ہیں. لیکن میاں صاحب یہ جو پیپلز پارٹی باتیں کر رہی ہے, یہ بیہیویئر نہیں دیکھتے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو وہ کہہ رہی تھی. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ 2014 والا سین دوبارہ ہونے والا ہے؟ نہیں, ہم نہیں کریں گے 2014. اگر کرنا ہوتا تو یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ 2014 والا سین کرنے کی ان میں سکت نہیں ہے. یہ کیسے کریں گے؟ پورا زور لگا کے میسج پہ میسج بھیج کے یہ 300 بندہ انہوں نے اکٹھا کیا, تو وہ صحیح تھا جو آپ نے کیا, پکڑ کے جو آپ نے کیا صحیح تھا. کیا سکت, یہ کیا کریں گے جی؟ جو آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا وہ صحیح تھا, لیڈر کے جو ہے پی ٹی وی پر حملہ کیا وہ صحیح تھا. جو ہے اس کے لیے اگر کوئی یہ مقدمہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ لوگ نہیں نکلیں گے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے. ہاں بھٹو ہوتا تو شاید لوگ نکلتے, اور لوگ نکلے تھے, لیکن یہ اربوں روپے کے یہ جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ کہیں کہ میسج علیم خان کس کا ہے, جہانگیر ترین کس کا ہے, اربوں روپے, ایک تھانے سے دوسرے تھانے پہ لے کے جا رہے ہیں, اور دوسرے سے تیسرے تھانے پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں, یہ جیلوں سے نہیں ڈرتے, یہ کوڑوں سے نہیں ڈرتے, یہ شہادتوں سے نہیں ڈرتے, تو ایک سے دوسرے تھانے میں منتقل ہونے سے یہ اتنی آواز باختہ ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نہیں ڈرتے جی, اتنا زیادہ پریشان ہونا چاہیے. پکڑے گئے ہیں بھی انہوں نے, جو لوگ بے گناہ پکڑے گئے سب چھوٹ دیے جائیں گے, اور جن لوگوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے ان کو قانون خود نپٹے گا. جو قانون کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں, جنہوں نے زخمی کیا ہے پولیس والوں کو, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ مقدمات کا سامنا, اور جو ہمارے کارکنوں کو ان کے حواریوں نے زخمی کیا ہے, ہم بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہونا چاہیے اگر کسی نے کیا ہے. اور پرانے کیسز جو ڈنڈے برسائے ہیں ایک ایم این اے کے اوپر, ہم بھی ان کے اوپر ایف آئی آر کریں گے. اور ان کو ان کے کہنے پر, منسٹر انٹیریئر کے کہنے پر اور پرائم منسٹر کے کہنے پر ہمارے کارکنوں کو انہوں نے کوٹا ہے. اچھا یہ ہم چاہیں تو ان کے اوپر ڈائریکٹ ایف آئی آر کریں. آپ کو لگتا ہے 2014 کا دھرنا ریپیٹ ہوگا؟ یہ نون سے اس لیے پوچھنا بڑا ضروری ہے میاں صاحب, غیر قانونی کام ہم نہیں کرتے, یہی کیپیبل ہے یہ کام کرنے کے. میں نجومی کوئی نہیں, تو کیا دھرنا جسٹیفائی پولیٹیکل, آئی مین اگر کوئی احتجاج کرتے انہوں نے بھی اپنا جمہوری حق استعمال کیا. اٹیکڈ پی ٹی وی, نہیں ضروری نہیں ہے کہ دھرنے کا مطلب یہ اٹیک ہی ہو, مگر یہ کہ آپ نے جمہوری حق ہے اگر آپ احتجاج کریں. لیکن انہوں نے کیا پی ٹی وی پر حملہ. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں we will not do that. عاصم, آج کا جو معاشرہ ہے یہ تلوار کے زور پہ تشکیل تھوڑی بات ہے. یہ پانی پت کی لڑائی کے نتیجے میں تو نہیں بننا, یہ قرون وسطیٰ تو نہیں ہے. الفاظ کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے. The community in which you and me live, it is based, it's built upon words. Constitution frame ہوتا ہے نا, وہ آپ کی jurisdictions ترتیب دیتے ہیں.
वो आपकी Very true. टेरिटरीज को लिखता है। बिल्कुल। आप कहीं लश्कर कशी करके नहीं लेते। मैंने इस इस्लामाबाद पे लश्कर कशी होते देखी है। मैंने पेशावर से जत्था बंद दस्ते आते देखे और यहाँ पे यलगार करते देखे। मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद को अंडर सीज देखा है। मैंने चीनी वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी होते देखा है। मैं उन चीनी अमायदीन के साथ था जो इन लोगों के पास मिन्नत करने गए थे कि उठा लें फिर बैठ जाना, चंद दिन दे दें, आ लेने दें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ आसमा, मैंने देखा वज़ीर आज़म के घर पर हमला करने के लिए मास्क पहने हुए लोग और पुलिस को धक्के देते हुए, मारते हुए, उनको रोंदते हुए कंटेनर्स और गाड़ियों के साथ मैंने पूरा मंजर देखा है। इसी की छत से ये कसरे जो क्या है पीछे जो है ये जो जली पड़ी बिल्डिंग है, मैंने मेरी आंखों से पानी इस तरह बह रहा था जैसे आबशार लगी हुई है। आई हैव सीन दैट माई सेल्फ। अच्छा चलें, ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये मैं नजूमी कोई नहीं, ये वाहिद हुकूमत है मेरे मुशाहिदे। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं सियासियात को पढ़ता हूँ, मेरा पैशन है, एंड आई बिलीव इन फ्यू नॉर्म्स। ये वाहिद गवर्नमेंट है। आपने मुझे क्या इंस्टिगेट करना है जितना ये कर रही है मुझे? ये इस बात का इदराक, ये मुझे चोर डाकू कहते रहे, और अगर इनको कोई कठपुतली कहे तो वो ज़रा सख्त हो जाएगा? नहीं होगा। ये जो चोर डाकू की गर्दान लगा रहे हैं, ये साबित किए बगैर लगा रहे हैं। हुकूमत में बैठ के जजमेंटल होने का इख्तियार इनको किसने दे दिया? कौन इनको कहता है कि बहसियत वजीर आके ये बयान दे दें? They had all the rights when they were my challenges. जब ये मुझे हुकूमत से निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, जैसा मर्जी इल्जाम लगाते, हमने खंदा पेशानी से सहा। अभी सिर्फ 8 माह हुए हैं, 8 माह में इन्होंने सिर्फ हमें गाली दी है, और उस गाली के पीछे छुप के अपनी इनएबिलिटी, अपना नलायकपुना, विजनलेस पीपल, कंफ्यूज्ड पीपल। मैं ये पूछूंगी मियां साहब से कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होके कहीं आती है तो पीटीआई का क्या रवैया होगा? अगर उनके बकौल 5 तांगे के लोग जो है वो इकट्ठे उनको ट्रीट नहीं सही तरीके से किया, तो अगर बड़ा जत्था आ गया यहाँ पे तो क्या होगा? मियां साहब से जरूर पूछूंगी। ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी कि ये जो चोर की सदा है, चूंकि अभी तो नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सबूत भी पेश होने हैं, तो ये अभी से इसका मीडिया ट्रायल जो है उसका तदारुक क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बहस लायानी रहेगी और नामुकम्मल भी कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं है, मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि क्या मीडिया ट्रायल होना चाहिए कि नहीं। मियां साहब, इम्पॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है करप्शन की हो सकता है कि सबूत भी इदारे के पास हों, हो सकता है सवाल भी उनसे हुए हों और बिल्कुल जेन्युइन सवाल हुए हों, लेकिन सर मीडिया के ऊपर जिस तरह से बात की जा रही है, चोर डाकू वगैरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? आसमा, प्रिंसिपली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये मीडिया ट्रायल हमारी तरफ से हो रहा है? ये मीडिया ट्रायल तो सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लेने वाला खुद मीडिया है, जो बात का बतंगड़ भी बना देता है, और किसी चीज़ का वजूद ना हो तो उसको कुन फयकून की तरह वजूद में भी ले आता है। जहाँ तक नैब के कंडक्ट का ताल्लुक है और उसके ऊपर ये हमारे अपोजिशन वाले जो दोस्त हैं ये इतना ज़्यादा वावेला कर रहे हैं, रोना धोना कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हम या हुकूमत, ये कोई नैब की वकालत नहीं हम करते। हमने नैब नहीं बनाया, हमने चेयरमैन नैब नहीं लगाया, ये वही नैब है जो पिछले 10 साल से इनकी हुकूमत थी, तो ये ही नैब था। ये काश के ये आपस में कमेटी ना खेलते और बैठ के नैब के कवानीन को रिव्यू करते और एक नया अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आते। ये हमें मुर्द इल्जाम क्यों ठहराते हैं? भाई एक मुकदमा ये हमने नहीं बनाया, हमारी इंस्ट्रक्शन पे नहीं बना, हमारी तो लिस्ट अभी पड़ी हुई है, अभी तो हमने एक पहला भी नहीं शुरू किया। इसलिए ये इतना ज्यादा वावेला कि ये सारा कुछ ये हमारी तरफ से नहीं है। मलिक अहमद खान भले आदमी है, मलिक साहब ये कह रहे जी अपनी अनाड़ीपन को, नाअहली को ये चोर डाकू कह के छुपा रहे हैं। भाई हम तो अनाड़ी हैं, आप जो खिलाड़ी हैं ना, उस तरह के खिलाड़ियों से कौम ने पनाह मांग ली है। 3 दफा आपने
اس قوم اچھا کے لیکن ساتھ میاں صاحب کے پی کے کیا جو ہے، احتساب کمیشن ہے اس اس کے لیے اوپر قوم ایک کے دونوں پروگرام ہم نے کو ضرور مسلط کرنا ہے، کیا آپ کے ساتھ نہیں کے پی کے ساتھ، وہ کے پی کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ ہم نے احتساب جو کے پی میں ہوا ہے نا وہاں اس کے تو اوپر مٹا ضرور دیا بات کرنی ہے، انہوں نے۔ مگر ملک صاحب یہ میں اس سے پہلے کہ میں ٹائم ختم ہو جائے یہ بتائیے گا کرنل صاحب کہ یہ جو ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے اور اس پریس ریلیز کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز الزام لگاتی ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کی انویسٹیگیشن کے اوپر؟ میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی پڑتا تو ہوگا، ایک انویسٹیگیشن انڈر پریشر لایا جاتا ہے، اور میں یہ جو بات میاں صاحب نے بھی کی ہے اور ملک صاحب نے بھی کی ہے، میں تھوڑی سی انڈورس کرتا ہوں اس چیز کو کہ جب کوئی گورنمنٹ کا آدمی نیب کی حمایت کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس سے ایڈوانس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نیب ایک کام کر رہی ہے، اس نے ایک پریس ریلیز دیا ہے کہ ہم نے فلاں کی انویسٹیگیشن یا انکوائری شروع کی ہے یا ہم نے کمپلینٹ ویریفیکیشن آئی ہے، اور آپ اس کو بڑھا کے کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں گے اب یہ اریسٹ ہو جائیں گے تو پھر نیب کے اوپر ایک پریشر آتا ہے، الزام آ جاتا ہے جی، وہ ہاں۔ ایک کنٹروورشل بننا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید ڈکٹیشن لے رہی ہے گورنمنٹ سے، تو جبکہ ایسا ہوتا زرداری نہیں صاحب ہے۔ والا جو کیس ہے یہ ابھی اس کے ثبوت ابھی اکٹھے کرنے دیکھیں ہیں نیب اکٹھے کر رہی ہے اور نیب کبھی کسی کو چور یا چکا نہیں کہتی، اور آج کی آپ نیب کا کنڈکٹ دیکھیں، میں میڈم نفیسہ سے معذرت کے ساتھ کہ میں نے خود میڈیا پہ سنا کہ اپیل کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ لوگ وہاں آئیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن ادارہ ہے، اس کا گھراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اچھا نیب نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا ہے، اندر تک لے کے گئے ہیں، سب کو اندر جانے کی اجازت دی ہے، جتنے وکلاء ساتھ تھے وہ بھی اندر گئے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہاں تک پتا ہے کہ آصفہ بھی اندر گئی ہیں، اور ان کو چائے پیش کی گئی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں سوال دے دیں، ان کو سوال 100 سر بات چائے کی نہیں ہے، بات تو کانٹینٹ کی ہے، جو 1 گھنٹہ 40 منٹ صحیح، کسی نے کوئی صحیح۔ ایسی ان سے اونچی بات کی ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال پوچھے ہیں اور یہ ان سے پولیٹیکل پوچھیں آغا سراج صاحب فارمر سپیکر ہیں، کتنے ان کا لاک اپ جو ہے اس میں اس کی میجرمنٹ بتا دیں، فارمر سپیکر آپ ابھی نندن مجھے کو بتائیے، دیکھیے نہیں میں آپ کا جواب کچھ دینے لگا دیکھیں اس ملک میں آغا کیا صاحب تو ابھی بھی آئین سپیکر ہیں۔ کیا آئین نہیں، ہے وہ لاک اپ کی بات کر رہی ہیں کہ جی لاک اپ کی ڈائمینشن کیا ہے، یا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے فنڈامنٹل رائٹس ہے یا نہیں ہے، پاکستان ان کے اوپر میں الزام ثابت ہو